अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो का एपिसोड फ्रेश उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। कुछ इकॉनमी के फ्रंट से ख़बरें हैं। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है उसमें से कुछ हिस्से निकाल के और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला के और कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला उठा के जनाब उमर चीमा साहब ने एक ख़बर की है, स्टोरी की है, बड़ी धांसू स्टोरी है। इसके बावजूद कि ये सारी चीज़ें तकरीबन छप चुकी हैं, उसके अंदर तारक शफ़ी नाम का एक बिज़नेसमैन जो है कराची का जो है, अब बहुत सारे लोग जो हैं इनको दूसरे तारक शफ़ी साहब के साथ रिजेम्बलेंस करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये इफ्तिखार शफ़ी साहब जो डायमंड सुप्रीम फोम वाले हैं ये उनके भाई हैं। भाई वो तो अल्लाह के पास तशरीफ़ ले जा चुके। वो तारक शफ़ी वो हैं जो कराची से जीते थे, अगर आपको याद हो MNA की एक सीट भी जीते थे जब MQM का तूती बोलता था, उस वक्त जीते थे। PMLN से उनका ताल्लुक़ था। कुछ लोग वो समझते हैं, वो नहीं हैं। कुछ लोग समझते हैं वो अल्लाह ताला के पास जा चुके हुए हैं भैया। कुछ लोग समझते हैं कि जो ताया थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के मियाँ शफ़ी साहब, उनके एक साहबजादे तारक शफ़ी थे, वो जो कि इत्तफाक हॉस्पिटल जिनको डिवीज़न के अंदर मिला था, तकसीम के अंदर, ख़ानदानी तकसीम के अंदर इत्तफाक अस्पताल मिला था, और इत्तफाक स्टील के नाम से जिन्होंने ये रायविंड मांगा रोड के ऊपर शायद एक यूनिट भी लगाया हुआ है और इत्तफाक का ब्रांड उन्होंने कंटिन्यू किया। वो FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट या पंजाब के हेड भी रह चुके हुए हैं। तो वो इफ्तिखार तारक शफ़ी समझा जाता है। ये दोनों हजरात नहीं है, ये दोनों अल्लाह के पास जा चुके हैं। तारक शफ़ी साहब का बिज़नेस जो है वो उनके जो होनहार साहबजादे हैं इब्राहिम तारक शफ़ी साहब जो हैं वो टेक ओवर कर चुके हुए हैं और नौजवान हैं। अपनी तस्वीरें वसूलें सेल्फियाँ लगाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। मेरा पिछले दिनों उनसे इंटरेक्शन हुआ। तारक शफ़ी साहब जो थे वो मतलब के बड़े, जिसे कहना चाहिए कि मतलब के लॉ उन्होंने अल्लाह की तरफ लगा ली हुई थी। अक्सर उनके बारे में ये पता चलता था कि वो मतलब के मदीना शरीफ में तशरीफ़ रखते हैं और महीने के अंदर एक चक्कर, बाज़ इतलात के मुताबिक 2 चक्कर तो उनके मस्ट होते थे। वो इतने ज़्यादा रेगुलर विजिटर थे, अल्लाह ताला ने दे रखा था उनको, तो वो किया करते थे। वो तारक शफ़ी साहब भी अल्लाह ताला के पास जा चुके हुए। ये दोनों तारक शफ़ी नहीं है, ये PTI वाला तारक शफ़ी है। ये बिजनेसमैन साहब जो हैं ये इनके अकाउंट के अंदर वुटन क्रिकेट लिमिटेड की जो अमाउंट नहीं आई थी $21 लाख से ज़ायद की, जो कि बेसिकली डोनेशन थी अपना मोहम्मद बिन नहयान की, जो कि उन्होंने दी थी और जिसके बारे में ये शक किया जाता है ना कि वो इमरान खान साहब को रिश्वत दी गई थी CPEC रोकने के लिए। ये अरब खिलाफ तो है ना हमारे वो ग्वादर के, तो उन्होंने कहा था ग्वादर से एक इट ना लगे। तो इमरान खान साहब ने ये पैसे पकड़ने के बाद इस बात को इंश्योर किया कि ग्वादर के अंदर एक इट ना लग जाए किसी तरीके से, बल्कि जिहड़ियां पहले लगी हुई सर वो भी पुट के ले गए। ठीक है, तो वो वाले जनाब तारक शफ़ी साहब हैं। तारक शफ़ी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी प्रोटेक्टिव बेल दे रखी है और प्रोटेक्टिव बेल लेके ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन तो करना था उन्होंने। तो FIA को उनसे जब पूछा कि जनाब ये रकम आई है आपकी वुटन क्रिकेट से भी, और उसके बाद भी 2019 के अंदर भी जब आपकी PTI की हुकूमत कायम हो चुकी हुई थी, 2019-20 के अंदर भी आई है। उन्होंने कहा मुझे याद नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा जनाब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंक ने स्टेटमेट जारी किया। अच्छा पूछ के बताऊंगा कि कैसे रकम आई थी। वो दोबारा नहीं आए FIA के पास। FIA बस वो गाना गा रही है, आ जा तेनू अखियां उड़ीक दी। उन तारक शफ़ी साहब का जो है वो खुरा नापा है जनाब हज़रत किबला उमर चीमा साहब ने। उमर चीमा साहब जो हैं, और ख़ास तौर पे वो जो स्टेटमेंट दी है तारक शफ़ी साहब ने बैंक के अंदर, उनके साथ में एक और भी करैक्टर उन्होंने ढूंढ निकाला है और उसका नाम है डॉक्टर साद खालिद नियाज़। आपको पता है, और कामरान शेरवानी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, मामू का बेटा कामरान शेर।
کامران شیروانی چونکہ اس کے ماہر ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں، اب دیکھیں پیسے آئے طارق شفیع کے اکاؤنٹ کے اندر ڈالرز ٹرم کے اندر، انہوں نے وہ پیسے جو تھے طارق شفیع کے اور ڈاکٹر سعد خالد نیاز کے، ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب نے وہ پیسے جو تھے ان کو ڈالر اکاؤنٹ میں آئے تو ان کو پہلے پاک روپی میں کنورٹ کیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کو دے دیے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اپنا طارق شفیع کے اکاؤنٹ میں، تو یہ ان ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کو دے دیتا ہے، ٹرپل ایم کیا نام ہے ان کا، ایم نیٹ کے اس طرح کا نام ہے اس کا، ان کو اور ایک اور ایڈورٹائزنگ کمپنی کو جو 2013 کی الیکشن مہم چلا رہے تھے پی ٹی آئی کی، تو پیسے آ رہے تھے انصاف ٹرسٹ کے اوپر شوکت خانم کے لیے، اور یہ مزے کی بات یہ شوکت خانم کے یہ بورڈ آف فنانس اور بورڈ آف گورنر کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں اور سگنیٹری بھی ہیں انصاف ٹرسٹ کے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ نیازی ڈاکٹر نیاز صاحب جو ہیں یہ پیسے وصول کرتے ہیں، وہ ہے ڈاکٹر ہاشمی سے، اور ڈاکٹر ہاشمی کون ہے؟ جنہیں کیا سی کہ اگر اس نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، امریکن ڈاکٹر ہے، کہ اگر مشرف کو پاکستان سے باہر نہ نکالا جائے تو اس کا دل بند ہو جائے گا، یہ وہ والا وارداتیہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر مشرف کو پاکستان سے نکال کے بھگوڑا بنا دیا گیا تھا، تو بھگوڑا غدار پرویز مشرف ڈکلیئرڈ شدہ، عدالت سے ڈکلیئرڈ شدہ غدار بھگوڑا جو ہے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو پائے جاتے ہیں وہاں پہ، تو یہ وہ والے ڈاکٹر صاحب ہیں جی، ان کا پورا نام ہے ارجمند ہاشمی، ڈاکٹر ارجمند ہاشمی صاحب سے بھی پیسے آتے ہیں جی ٹیکس ہاؤس سے، اور 2014 میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے 2014 میں ہی ان کو یہ شہرت ملی تھی کہ انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ اچھا جی، یہ 17 امتیاز ان کو 2005 میں مشرف عطا کر چکے ہوئے تھے، تو اس نے اس احسان کا بدلہ تو اتارنا تھا نا جی۔ تو ڈاکٹر ارجمند ہاشمی صاحب جو ہیں جی وہ پیسے بھیجتے ہیں سعد خالد نیاز کو، اور ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب اسے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں ڈال دیتے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر اسد عمر صاحب اور ان کی مسز بھی جو ہیں وہ چونکہ انصاف ٹرسٹ کے ڈائریکٹر ہیں، تو جب یہاں پہ پی ٹی آئی کی کمرشل پیمنٹ کی جانے لگی تو پارٹی نے کہا کہ جی ہم جو وہ پیمنٹ لینے والی پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو پی ٹی آئی کی کیمپین لانچ کی ہے، آپ ہمیں انصاف ٹرسٹ سے پیسے دے رہے ہیں، تو پھر ان رائٹنگ جو تھا وہ ڈاکٹر اسد عمر نے اور ان کی مسز نے لکھ کے دیا کہ جناب وہی اون جو پی ٹی آئی ہے وہ اون کرتی ہے انصاف ٹرسٹ کو، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ پیمنٹ وصول کر لیجئے۔ اس کے علاوہ ایک اور اکاؤنٹ، ایک اور ویب سائٹ ہے نامنظور.com، جس کو سیف نیازی چلا رہے تھے اور جس کا ڈیٹا ایف آئی اے نے پچھلے دنوں لیا تھا کسٹڈی کے اندر، اور جس کے بعد پھر سیف نیازی کو پکڑا تھا۔ اس میں جی اماؤنٹس آ رہی ہیں میسز ٹائل ماؤنٹین سے، یہ ایک کمپنی ہے اور یہ ملکیت ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر آزاد جموں اینڈ کشمیر چودھری محمد اقبال کی، اور جو کہ ٹائلز کا بزنس کرتے ہیں۔ اس کے ڈالر اکاؤنٹ کے اندر بھی کچھ رقوم آئی ہیں جو کہ انہوں نے سیف اللہ نیازی کو کنورٹ کی ہیں۔ بہت بڑا جناب گورکھ دھندا ہے جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو کہ بے نقاب ہو گیا ہے، ایف آئی اے کی ان سب تک پہنچ گئی ہے۔ ایف آئی اے سے اگر کسی نے گرفتاری کے لیے بچا رکھا ہے تو وہ پاکستان کی 130ویں نمبر والی عدلیہ ہے، اور جس کے داماد منتخب ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی سیٹوں کے اوپر، اور جج صاحبان جو ہیں وہ خود جا کر کرتے ہیں۔ عارف نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے عدالت میں دیا اور جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی میں نے بینکنگ کے علاوہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی، تو بھی پیسے بھیجے وہ بینک کے ذریعے بھیجے۔ لیکن عارف نقوی صاحب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ جو ہے وہ ایک آف شور کمپنی ہے، تو ماما آف شور کمپنی کے پیسے جو ہیں وہ آپ ٹرسٹ کو بھیج رہے ہو تو آپ کو خدا کا خوف کرو نا، جبکہ اس ملک کے اندر وہ پیسے جو ہیں وہ استعمال ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اندر، تو بھائی وہ تو منع ہے نا۔ پاکستان کی سیاست کے اندر فورن فنڈنگ جو ہے کسی بھی طرف سے، کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے کسی غیر ملکی باشندے کمپنی یا ادارے کی طرف سے لے کے سیاست کرنا وہ تو منع ہے۔
تو عارف نقوی صاحب پھنسا گئے عمران خان کو. تو خیر یہ ہے جی ایک اہم خبر جو آج کے اخبارات میں زینت بنی ہے اور کل کے پروگرامات کے اندر بھی ڈسکس ہوئی. جو ایک دو ٹی وی چینل بچ گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی دستبرد سے، ان کے اندر تو وہ ڈسکس ہو گئی. اب جناب امپورٹنٹ دوسری خبریں ہم آپ کو بتا دیں جو کہ پرماننٹ امپورٹنس کی خبریں ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے اس کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کی ماحولیاتی کمیٹی کے وائس چیئرمین، پاکستان کے خارجہ محاذ کے اوپر بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے علاوہ نیگیٹو خبروں کے اندر موڈیز نے پاکستان کے 5 بڑے بینکوں کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے، اور ڈار صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں امریکہ. وہاں پہ جا کے وہ آئی ایم ایف سے کریں گے مذاکرات، اور دیکھیں ان مذاکرات میں سے کیا نکلتا ہے. پرائم منسٹر شہباز جو ہیں وہ قازقستان کا کل سے دورہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور CICAAC کا کی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے کمیٹی. آئل کی قیمت کے اندر پھر کمی واقع ہو رہی ہے. پاکستان جو ہے وہ ان چند ممالک کے اندر شامل ہے جن کو ڈیٹ ریلیف کی ارجنٹلی ضرورت ہے. ڈیٹ ریلیف کا مطلب ہے قرضوں کے اندر تخفیف یا قرض معافی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ بات کہی ہے اقوام متحدہ نے، جنہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ پاکستان کی اس حوالے سے زیادہ مدد کی جائے. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ جی انٹرنیشنل ریسیشن جو ہے، انٹرنیشنل کساد بازاری، عالمی مندی جو ہے اس کا شدید خطرہ ہے، اور وہ ممالک جو ہیں وہ اس کے اوپر قابو پانے میں ہیلپ آؤٹ کریں. امریکہ جو ہے وہ اس چونکہ امام ہے کیپٹلزم کا، بچھڑے کے پجاری ہیں وہ، تو ان کے لیے عالم زر کا جو ناکام ہونا ہے، کیپٹل سسٹم کا جو ناکام ہونا ہے، وہ سب سے بڑا سہانے روح ہے. تو سب سے پہلے تو وہ اپنا حصہ اس میں سے ڈالے نا، کہ چونکہ امریکن اکانومی کے اندر ریسیشن آیا ہے تو پوری عالمی منڈی کے اندر ریسیشن آ گیا ہے، تو جس کے نتیجے کے اندر مہنگائی اپنے ٹاپ لیول پہ ہے، لوگوں کی جاب کٹس ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک عجیب قسم کا ہڑبونگ مچنے لگا. تو یہ ہے. اس کے علاوہ پرسنل فنانس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب بہت سارے شیئرز ان لمٹس میں سے نکل گئے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو آوازیں مار کے کہتے تھے کہ لے لو جڑے لینے جی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے نہیں لیے تو اب وہ ان رینجز میں سے نکل گئے. اب آپ نے فیڈ بیک کے اندر ہمیں یہ نہیں بتانا کہ کون سے شیئر خریدے جائیں، جب ہم آپ کو واضح بانگیں دے رہے تھے، بانگیں مار رہے تھے کہ یار لے لو، یہ آپ کے ملک کا جو ہے مطلب کہ سونا جو ہے یہ مٹی کے مول بک رہا ہے تو لے لیں. آپ نے نہیں خریدا، ٹھیک ہے، ہمارا کام تو اذان دینا تھا، ہم نے دے دی تھی. اب جناب اور آخری بات جو کہ جو تعلیم کے حوالے سے ہے کہ اس دفعہ آسٹریلیا اور کینیڈا دونوں نے نہ صرف کہ تعلیم کے لیے بلکہ وظائف کے حوالے سے بھی پاکستانیوں کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سہانے مستقبل کے لیے ان ممالک کا رخ کریں تو آپ کو فوری طور پہ ان ویب سائٹس کے اوپر جانا چاہیے. ہمارے ایک لسنر ہیں احمد شہزاد صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں، تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے گائیڈنس لینے کے لیے. سورج غروب ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو ایپیسوڈ کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.